تو ये सूरा कुरान मजीद को खोलने वाली है। जब हम कुरान मजीद की इब्तिदा करते हैं तो सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं, तो ये कुरान मजीद को ज़ाहिरी तौर पर भी खोलती, फिर ये कुरान मजीद को बातनी तौर पर भी खोलती है, उसके मानी को खोलती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर रकत में कुरान मजीद की कहीं से भी तिलावत से पहले इस सूरह को पढ़ने को वाजिब करार दिया है। पहले हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, फिर उसके साथ कुछ आयात मिलाकर पढ़ते हैं। तो ये सूरह कुरान मजीद के जो दीगर आयात हैं उनके मानी को भी खोलती है। इस सूरह के कई नाम हैं। इस सूरह की अहमियत के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह को खुद जो है ना वो शिफा भी करार दिया। इसी तरह इस सूरह को काफिया करार दिया। इस सूरह को असासुल कुरान भी कहा गया है, उम्मुल कुरान भी कहा गया है। तो इस सूरह की अहमियत के एतबार से, और ये बार बार पढ़े जाने वाली सूरह है, तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको सबउल मसानी, 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयात का नाम दिया है। और अल कुरान अल अज़ीम यानी कुरानुल अज़ीम भी इसी सूरह को कुरानुल अज़ीम कहा गया है। तो ये सूरह बड़ी शान वाली है। अगर हम सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ें तो दिन में 17 मरतबा हम इस सूरह को पढ़ते हैं। तो इस सूरह के ऊपर मुफस्सिरीन ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कलाम किया है और बड़ी उम्दा तफासीर इसकी लिखी हैं। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाही अल्लाह की, मिन से शैतान अर्रजीम मरदूद। रजम कहते हैं पत्थर मारने को, और रजीम जिसको पत्थर मारकर भगा दिया गया हो, संसार किया गया हो, उसे रजीम कहते हैं। और इसके लिए हम उर्दू में लफ्ज़ मरदूद का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसको पत्थर मारकर फेर दिया गया, वापस लौटा दिया गया हो। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये तावुज़ है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद पढ़ने से पहले इसको पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया वइज़ा क़रअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहि, 7 नाम अल्लाह के। इस्म के मानी अल्लाह है, इस्म के मानी नाम है। और यहाँ पे बा के बाद जो अलिफ है, हमज़ा, सीन, मीम, इस्म, उसको साक़ित कर दिया गया है। तो ये जब भी बिस्मिल्लाह लिखी जाएगी तो बग़ैर अलिफ के ही लिखी जाएगी। बिस्मिल्लाहि, 7 नाम अल्लाह के। अर्रहमान जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, अर्रहीम दाइम मेहरबान है। रहमान का लफ्ज़ जो है इसमें मुबालगा है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो रहम है वो हुदूद से तजावुज़ कर जाता है। हत्ता कि जो अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह के साथ दुश्मनी करते हैं, तो अल्लाह उनको भी इस दुनिया में रहना बसना और खाना पीना और उनकी ज़रूरियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी करता है। तो ये सिफ़त रहमान की बिना पर है। और अर्रहीम बेफ़ाइल के वज़न पर इसके अंदर दवाम के मानी पाए जाते हैं कि, और मनसूबाबंदी के मानी पाए जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा रहम करने वाला है और एक मंसूबे के तहत वो रहम करता है। तो जन्नत में जो लोग जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ले जाए, तो वो सिफ़त रहीम ही के तहत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम शुक्र सना अल्लाह के लिए। हम्द इसके अंदर दोनों माना जमा है, शुक्र भी और तारीफ भी। तो अलिफ लाम जिन्स का है, यानी तमाम। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम शुक्र सना अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन, जहानों के रब के लिए। अर्रहमान वो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, अर्रहीम वो दाइम मेहरबान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब के आगाज़ ही में सिफ़त रहमान और रहीम को 2 मरतबा दोहराया और रहम को 4 मरतबा। रा, हा और मीम जो रहम है इसको 4 मरतबा दोहराया है।
اور انسان اپنے ماں کے رحم میں کچھ عرصہ گزارتا ہے تو ماں اس سے کتنا پیار کرتی ہے، تو جس کے رحم میں ہمیشہ سے ہیں، اللہ رب العزت نے وہ لفظ وہاں سے مستعار لے کر استعمال کیا ہے، تو وہ کتنا ہی رحم مہربان ہوگا اور رحم کرنے والا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ ہمیں اپنے رحم سے کبھی بھی محروم نہ کرے۔ مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا۔ الدین جو ہے اس کا معنی بدلہ ہے، اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ہے جسے جزا کہہ دیتے ہیں، اور برے کاموں کا برا بدلہ ہے جسے سزا کہہ دیتے ہیں۔ الدین جو لفظ ہے اس کے معانی نظام اور قانون اور اطاعت اور عبادت کے بھی ہیں، لیکن یہاں پر جو اس کا معنی ہے وہ بدلہ ہے یا جزا و سزا ہے۔ مالکی یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ مالکی میں بھی کاف کے نیچے زیر ہے، الرحمن کے نیچے زیر ہے، الرحیم کے آخر میں بھی زیر ہے، تو یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ بدل ہیں للہ کے۔ الحمدللہ ہی، تمام شکر و ثنا اللہ کے لیے ہے، تمام شکر و ثنا بہت زیادہ رحم کرنے والے کے لیے ہے، تمام شکر و ثنا نہایت مہربان کے لیے، دائم مہربان کے لیے ہے، اور تمام شکر و ثنا مالک کے لیے ہے بدلے کے دن کے۔ تو یہ 3 آیات ہیں ابتدا میں، یا اگر بسم اللہ کو الگ سے آیت گنیں تو پھر یہ 4 آیات ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف مکمل کروا دیا ہے، اور جو غائب ہے کہ وہ اللہ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، وہ اللہ جو جہانوں کا رب ہے، اور وہ اللہ جو رحمان ہے رحیم ہے، وہ جو اللہ ہے وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ اتنا کامل تعارف کروایا کہ اس کے بعد خطاب شروع ہوا ہے، ایاکا، خاص تیری، گویا کہ وہ جو غائب تھا وہ حاضر ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ اب بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ ایاکا، خاص تیری، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، کریں گے۔ نعبد فعل مضارع ہے، اور اس کے دونوں معنی ہیں، ایک حال کا معنی ہے کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی استقبال کا ہے، آئندہ، کہ ہم تیری عبادت کریں گے۔ تو ایک گویا کہ ایک اقرار ہے اور ایک وعدہ ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک تو اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ تیری عبادت کریں گے، سلام پھیرنے کے بعد بھی تیری ہی عبادت کریں گے۔ وَإِيَّاكَ، اور خاص تیری، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، مدد چاہیں گے۔ تو یہاں پہ بھی نستعین کے دونوں معنی ہیں، ایک تو حال کا معنی ہے، اس وقت بھی ہم تجھ سے مدد طلب کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے رہیں گے۔ اہدنا، تو دکھا دے ہمیں۔ ہدا یہدی جو ہے یہ لفظ ہدا، اس کا معنی دکھانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ 3 پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں، جس طرح عربی انگلش میں پریپوزیشن آتے ہیں حروف جارہ، اسی طرح عربی میں بھی آتے ہیں، تو 3 پریپوزیشن اس کے ساتھ ہدا یہدی کے ساتھ آتے ہیں۔ ہدا لی یا ہدا بی، اس کے معنی ہے دکھانا۔ ہدا ایلا، اس کے معنی ہے چلانا، اور ہدا اعلی، عین کے ساتھ اعلی ہے، اس کے معنی ہے قائم رکھنا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس جملے میں سے تمام جو پریپوزیشن ہیں وہ نکال لیے، بغیر پریپوزیشن کے یہاں اس لفظ کو استعمال کیا، تو اب یہاں پر یہ سارے معنی آ گئے کہ جس نے راہ نہیں دیکھی ہے وہ دعا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، اور جس نے راہ دیکھ لی ہے تو اس کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ چلا دے، اور جو چل رہا ہے اس کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلائے رکھ، صراط الذین، راستہ ان کا جو، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا
جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب نہ کہ غصہ کیا گیا، علیہم ان پر۔ یہاں پہ لفظ جو انعمتا ہے اس کے مقابلے میں غضبتا آتا ہے نا، لیکن غضبتا کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ غضبتا کا معنی تو نے غضب کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، تو غضبتا کی بجائے لائے مغضوب، غضب کیا گیا، غیر المغضوب نہ کہ غضب کیا گیا، علیہم جن پر، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غصہ کیا گیا ہے، یعنی ان کے اپنے کرتوتوں کی بنا پر۔ اور منعم علیہ لوگ اللہ رب العزت نے آگے چل کر سورۃ النساء میں بیان کر دیے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ حسن اولئک رفیقا، یہ عمدہ رفیق ہیں، عمدہ دوست ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں انہی لوگوں کے راستے پر قائم رکھے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو غیر المغضوب علیہم نہ کہ غصہ کیا گیا ان پر، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں جن پر اللہ کا غصہ ہوا، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں جو کہ اپنی راہ کو گم کر بیٹھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے صراط مستقیم پر رکھے، آمین۔ آمین اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آمین کا معنی ہے کہ اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا دائم مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے حروف، الگ الگ پڑھے جانے کی بنا پر انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے۔ ذالک ویسے تو اسم اشارہ بعید کا ہے اور اس کے معنی وہ کے ہیں، لیکن کسی بھی شے کی عظمت کے اظہار کے لیے عربی زبان میں جو چیز ہاتھوں میں ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے، اس کے لیے بعید کا اشارہ استعمال کر دیتے ہیں تاکہ اس شے کی عظمت کا اظہار ہو۔ تو ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، لا ریب، کوئی شک نہیں ہے۔ لا لنفی الجنس ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، فی ہی، اس میں۔ یہ فی ہی جو لفظ ہے اس کے آگے اور پیچھے تین تین نقطے پڑے ہوئے ہیں، انہیں معانقہ کہتے ہیں کہ اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو آگے سے ملائیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہے ہدایت متقی لوگوں کے لیے، تو اس کو کسی ایک جانب ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کی ناراضگی کے خوف کو، اللہ کے ناراض ہو جانے کے ڈر کو تقوی کہتے ہیں، اور یہ محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر مجھے کسی سے محبت ہے تو میں اس کی ناراضگی کا خوف رکھوں گا، اگر مجھے کسی سے محبت نہیں ہے تو مجھے اس کی ناراضگی کا ڈر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ جو ہے، اس کے اللہ کی محبت ہر انسان کے دل میں پائی جاتی ہے کہ اللہ جس نے اسے پیدا کیا ہے، جس نے بنایا ہے، جو اس کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، اس کا رب ہے، تو انسان کے اندر فطری طور پر اپنے رب کی محبت پائی جاتی ہے، وہ اسے پہچان رہا ہو یا کہ نہ پہچان رہا ہو۔ تو بہرحال اس سے ڈرنا، یعنی کہ جو محبوب ہے، جس سے محبت ہے، اس کی ناراضگی کا خوف رکھنا، یہ تقوی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو کہ ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ ان کا پہلا وصف ہے، یعنی جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، ان کا پہلا وصف ہے الذین، جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالغیب بن دیکھے، یعنی انہیں اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسولوں کو بھی نہیں دیکھا، تو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، اور غائبانے میں، پوشیدگی میں، تنہائی کے اندر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں تب بھی وہ
ایمان رکھتے ہیں، اور جب جلوت میں ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تب بھی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ قائم رکھتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا اور اس میں سے جو رَزَقْنَاهُمْ دیا ہے ہم نے انہیں، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزقا یرزقو کے معنی عطا کرنے کے ہیں۔ اللہ نے انسان کو زندگی عطا کی ہے، اس کو صلاحیتیں عطا کی ہیں، تو یہ جو صلاحیتیں زندگی، پھر ان سے انسان جو مال کماتا ہے وقت سے اور اپنی صلاحیت سے، تو یہ رزق سب رزق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین اور جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزل اتارا گیا، الیک آپ علیہ السلام کی جانب، وما اور جو انزل اتارا گیا من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرہ اور آخرت پر ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ اوصاف، 6 اوصاف اللہ نے متقی لوگوں کے بیان کیے جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت ہم میں یہ 6 اوصاف پیدا کر دے۔ اولئک وہ لوگ ہیں، علی ہدن اوپر ہدایت کے، من ربہم اپنے رب کی جانب سے، واولئک اور وہ ہیں، ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے۔ ذالک جو اسم اشارہ ہم نے پہلی اس میں آیت میں پڑھا ہے، ذالک الکتاب، اسی کی جمع اولئک ہے۔ تو یہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ اوصاف ہیں، متقی لوگ، یہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ان الذین یقیناً جنہوں نے کفروا انکار کر دیا ہے، سواء برابر سرابر ہے، علیہم اوپر ان کے، انذرتہم خواہ آپ ڈر سنائیں انہیں۔ حمزہ جو ہے یہاں پہ حمزہ تو تسویہ کہلاتا ہے، بعض جگہ حمزہ استفہام کا آتا ہے کیا کے معنوں میں، یہاں پہ حمزہ تسویہ ہے، حمزہ تو تسویہ برابر یا خواہ کے معنوں میں۔ انذرتہم خواہ آپ ڈر سنائیں انہیں، ام یا کہ لم تنذر آپ نہ ڈرائیں نہ ڈر سنائیں، ہم انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ مہر کر دیا ہے اللہ نے، مہر کر دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے، وعلی سمعہم اور اوپر ان کے کانوں کے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی نگاہوں پر پردہ ہے، بصر کی جمع ابصار ہے، غشاوہ پردے کو کہتے ہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ یہ 2 آیات میں اللہ نے کافروں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ پہلی 5 آیات میں ایمان والوں کا، متقی لوگوں کا تذکرہ تھا، اور ان 2 آیات میں کفار کا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، یہ انسانوں میں سے تیسرا گروہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن یقول جو کہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخری دن پر، قیامت پر، وما ہم حالانکہ نہیں ہیں وہ، واو حالیہ ہے، حالانکہ نہیں ہیں وہ، بمؤمنین ایمان رکھنے والے، ایمان لانے والے، یخادعون دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، خادع یخادع مخادعاتن کہتے ہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یخادعون اللہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، والذین اور انہیں جو آمنو ایمان لائے، یعنی اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے یا نہیں دھوکہ دے رہے، الا انفسہم ہاں مگر اپنے ہی نفسوں کو، اپنے آپ کو، خدع یخدع کے معنی دھوکہ دینا ہے، یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں، ایک خادع یخادع ہے اور دوسرا خدع یخدع ہے، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دے رہے، الا انفسہم مگر اپنے ہی نفسوں کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں اس کا احساس نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، یعنی شک شبہ ہے، نفاق ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہ
فا حرف عطف ہے، پس زیادہ بڑھا دیا، ہم انہیں، اللہ نے، مرضن بیماری میں، تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، علم کہتے ہیں دکھ کو، اور علیم صفت مشبہ ہے، یعنی وہ عذاب، وہ مار جس کی یا وہ تکلیف جو کبھی بھی اس کا دکھ کم نہیں ہوگا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، بما کانو، اس بنا پر کہ تھے وہ، یکذیبون، جھوٹ کہتے، کیونکہ وہ جھوٹ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، قیلا ویسے فعل ماضی ہے، کہا گیا، اور مجہول ہے، پیسو وائس ہے، لیکن جب اس سے پہلے اذا آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو مضارع میں تبدیل کر دیتا ہے، حال اور استقبال میں، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا تفسدوا تم فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں، قالو کہتے ہیں، انما بس بات یہ ہے، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا سنو، یہ الا کلمہ تنبیہ ہے، انہم یقیناً وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا اور دل میں ایمان نہیں رکھتے، تو یہ اصلاً فسادی ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں، اور یہ بظاہر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کافروں اور ایمان والوں کے درمیان پیچ اپ کروا رہے ہیں اور درمیان میں اصلاح کا کام کر رہے ہیں، انما نحن مصلحون، حالانکہ یہی فسادی ہیں، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمینو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمانا ایمان لائے، الناس لوگ، الف لام کے ساتھ آیا ہے، الناس، الف لام ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، یعنی خاص کرنے کے لیے آتا ہے، پراپر ناؤن بنانے کے لیے، تو یہاں پہ الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں جو بالکل ابتدا میں نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، قرآن مجید پر ایمان لائے، تو یہی ان کا ایمان بطور معیار کے پیش کیا گیا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے تھے، ایمان لائے ہیں لوگ یعنی صحابہ، قالو کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں، یہاں پہ حمزہ استفہام کا ہے، کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمانا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، سفیہ کی جمع ہے سفہاء، نعوذ باللہ، وہ ایمان والوں کو جو سچے ایمان والے، مخلص ایمان والے ہیں، انہیں وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں منافق لوگ، الا سنو، انہم یقیناً وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب اسم ضمیر کے بعد اسم معرفہ آئے تو حصر پیدا ہوتا ہے، جیسے اوپر ہم نے پڑھا ہم المفلحون، ایسے ہی یہاں پہ ہم السفہاء، تو وہی ہیں جو بے وقوف ہیں، ولیکن لیکن، لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہیں، وَإِذَا اور جب، لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، لقو بھی فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہے وہ ملے، انہوں نے ملاقات کی، لیکن اس سے پہلے اذا آیا ہے جو اس کو مضارع میں تبدیل کر رہا ہے، وَإِذَا لقو اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان سے جو، آمنو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خَلَوْا الگ ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی جانب، یہ لفظ خلا یخلو جو ہے، اس کے دو مصدر آتے ہیں، ایک خلوت مصدر ہے، اس کا معنی تنہائی میں ہونا ہے، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، وَإِذَا خَلَوْا جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، اور دوسرا معنی اس کا خلوٌ مصدر سے، خلا یخلو کسی کے پاس سے گزرنا، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ گزر کر جاتے ہیں، اِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی جانب، قالو تو انہیں کہتے جاتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہاں شیاطین سے مراد کافر لوگ ہیں، یعنی وہ کہا اپنے ان کے شیاطین، یعنی جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہوتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس سے گزرتے ہیں کافروں سے، تو انہیں یقین دلاتے جاتے ہیں، انا
माकुम यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा बस बात ये है, नहनु हम मुस्तहजीऊन इस्तेहजा करने वाले हैं। मुस्तहजी इसम फाइल है, यानी ठट्ठा करना, मजाक उड़ाना। तो हम जो ईमान वालों के साथ मिलकर उनके साथ मोमिन बनते हैं और अपने मुसलमान होने का दावा करते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो हम उनसे मजाक कर रहे होते हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहजीऊन, अल्लाहु यस्तहजीउ, अल्लाह इस्तेहजा करता है, बेहिम उनका, यानी अल्लाह ने जो उन्हें ढील दे रखी है उनकी मुनाफिकत के बावजूद, तो अल्लाहु यस्तहजीउ बिहिम, अल्लाह इस्तेहजा कर रहा है उनका, व यमुद्दुहुम, और वो उन्हें बढ़ा रहा है, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यानी अल्लाह ने उन्हें ढील दे रखी है, उनके ऊपर पकड़ नहीं कर रहा उनके झूठ पर और उनकी मुनाफिकत पर, तो ये अल्लाह ने उन्हें ढील दी है कि वो अपनी सरकशी में बढ़ते जाएं। या अमाहून, वो भटक रहे हैं। आइन मीम और हा, अमाहुन कहते हैं दिल के अंधेपन को। एक लफ्ज है तो आइन मीम और या आगे हम पढ़ेंगे, उसके माने आंखों का अंधा होना है। तो या अमाहून के मानी वो दिल के अंधे हो रहे हैं, उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा, वो हैरानों सरगर्दा हैं। अल्लाह हमें इससे महफूज रखे। उलाइका, यही लोग हैं, अल्लज़ीना, जिन्होंने इश्तराबू, खरीद लिया, अव्वलालता, गुमराही को, बिल हुदा, बजाए हदायत के। यहाँ पे बिल हुदा में बा का लफ्ज जो है वो बजाए के मानों में है, यानी उन्हें खरीदना तो हदायत थी लेकिन खरीद ली गुमराही के। अल्लाह ने इंसान को जिंदगी अता की है, उसको ये सांसें अता की हैं जो एक दौलत है, और इस जिंदगी की दुकान पर उन्हें भेजा है कि वो यहाँ से हदायत हासिल कर लें या कि ज़लालत हासिल कर लें। तो वो इस जिंदगी की दुकान पर आकर अपना वक्त लगाकर अपने, यानी मालो दौलत जो अल्लाह ने उसे जिंदगी की सूरत में, जान की सूरत में, वक्त की सूरत में दिया है, वो उससे बजाय हदायत के गुमराही खरीद रहे हैं। जैसे कोई एक आदमी जाए तो चीनी लेने ले आए नमक है, तो इस तरह उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालता बिल हुदा, यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीद लिया है गुमराही को बजाय हदायत के। फमा रबिहत, तो नहीं नफामंद हुई, तिजारतुहुम, उनकी तिजारत जो उन्होंने खरीदो फरोख्त की, ये कोई फायदा मंद नहीं हुई। वमा कानू मुहतदीन, और ना ही वो राहयाब हुए। मसलुहुम, उनकी मिसाल, का मासाली, जैसा कि मिसाल है, अल्लज़ी, उस शख्स की, इस्तौक़दा, जिसने जलाया है, भड़काया है, नारन, एक आग को, फलम्मा, तो जब, अवाअत, उसने रोशन कर दिया, मा, जो कुछ, हौल, गिर्द था, हु, उसके। हौल का लफ्ज जो है वो गिरदा गिर्द के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, और ये दो अलग अलग, मा के मानी जो है, मा मौसूला है, और हौल के मानी अल गिरदा गिर्द है। तो हमने उर्दू में इन दो लफ्जों को पकड़कर एक लफ्ज बनाया माहौल, यानी एनवायरनमेंट। तो ये है माहौल, जो उसके गिरदा गिर्द है। ज़हब अल्लाहु, ले गया अल्लाह, बिनूरिहिम, उनके नूर को, उनकी रोशनी को, कि जब उन्होंने कलमा पढ़ा और अपने लिए रोशनी की, लेकिन चूंकि दिल में इनकार था, जुबान पर इकरार था, दिल में इनकार था, तो अल्लाह ने उनकी रोशनी को ख़त्म कर दिया। व तारा का, और छोड़ दिया, हम, उन्हें, फ़ी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में, ला युबसिरून, वो नहीं देख पाते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने आग जलाई ताकि रोशनी हो, लेकिन जो पतंगे हैं उन्होंने दुश्मनी की और उन्होंने उस आग को बुझाने के लिए उस पर हमला कर दिया। और मैं हूं कि मैं आना आखिज़ुम बिहुजाजिकुम, तुम्हें तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ कर इस आग से हटाने की कोशिश करता हूं। व अंतुम तक़ऊन फ़ीहा, जबकि तुम इसमें गिरते चले जाते हो। तो इसका एक माना ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम की दावत देना शुरू की, तो ये लोगों को रोशनी के लिए उन्होंने शुरू
شروع کی، لیکن جو لوگ تھے انہوں نے دشمنی کی، اسلام کی مخالفت کی، اور وہ جہنم میں اس آگ میں گرنے لگے۔ تو فرمایا سمن بہرے ہیں، یہ اسمن کی جمع ہے، بکمن گونگے ہیں، یہ ابکم کی جمع ہے، عمیون اندھے ہیں، یہ اعما کی جمع ہے، یہ عین میم یا ہے، آنکھوں کا اندھا ہونا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں رجوع کرتے، لوٹتے نہیں ہیں، او یا کہ کا صیبن گویا کہ بارش ہے، کاف حرف تشبیہ ہے، صیب بارش کو کہتے ہیں، من السمائی آسمان سے، فی ہی اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ تو وحی کی مثال جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے دی ہے کہ آسمان سے وحی کی مثال بارش جیسی ہے، کہ بارش کا جو اصل مقصود ہے وہ زمین کو سیراب کرنا اور بنجر زمین کو زندہ کرنا، مردہ زمین کو زندہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے علائقات میں سے ہوتا ہے کہ جب بادل آتے ہیں تو ساتھ گرج چمک بھی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، روشنی جاتی رہتی ہے وغیرہ۔ تو یہ یعنی او کا صیبن یا گویا کہ بارش ہے، من السمائی آسمان سے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ جو منافق ہیں وہ ڈال رہے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، اسبعہ کی جمع اصابع، فی آذانہم اپنے کانوں میں، اذن کی جمع آذان ہے، من الصواعق کڑک کی بنا پر، یہاں میں بن جو ہے نا سببیہ ہے، یعنی کڑک کی بنا پر، وہ جو بجلی کے گرنے اور اٹھنے کی آواز ہے اس کی بنا پر وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ تو یہ منافقین کی مثال اللہ نے دی ہے کہ یہ کتنے بزدل ہیں، اور ان کی توجہ جو ہے وہ بارش کے منافع پر نہیں ہے، جو اس کے ساتھ علائقات ہیں اس کے اوپر توجہ ہے اور اسی سے ڈر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو وحی بھیجی ہے اس سے انسانوں کے اوپر رحم کرنا اور انسانوں کو جنت تک پہنچانا یہ مقصود ہے، لیکن اس کے ساتھ جو وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے یا جہاد کرنا ہے، تو وہ ان منافقین کی توجہ ان علائقات کی طرف ہے، جو مقصود ہے اس کی جانب نہیں ہے اور اس سے ڈر رہے ہیں۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے جائے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، یعنی اسلام کی جو چمک ہے اور جو کفر کے ساتھ ایک مارکہ ہے، تو یہ جو ایک چمک ہے یہ کہیں ان منافقین کی نگاہوں ہی کو ختم نہ کر دے کہ ان کی دیکھنے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی جاتی رہے۔ کلما جب جب اضاء اس نے روشن کیا، لہم ان کے لیے، مشو وہ چلے، فیہ اس میں، یعنی کہ جب جب روشنی ہوئی تو وہ چلنے لگے، وَإِذَا اور جب اظلم اس نے اندھیرا کر دیا، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو گئے، یعنی جب کہیں اسلام کے اندر کوئی راحت، کوئی مال غنیمت، کوئی چیز ملی، فائدہ ملا تو چلنے لگے، اور جب کوئی تکلیف پہنچی، کوئی مصیبت آئی، کوئی کام کرنا پڑ گیا تو فوراً کھڑے ہو گئے۔ اے منافقین کے اللہ نے مثال دی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ تو ضرور لے جاتا، لام تاکید کے لیے ہے، لَذَهَبَ لازماً لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی نگاہوں کو، یعنی اللہ ان کے سننے دیکھنے کی صلاحیت ہی چھین لیتا۔ ان اللہ یقیناً اللہ، علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ تو آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک یہ طویل جو بیان ہے یہ منافقین کا بیان ہے۔ تو انسانوں کے کل 3 گروہ اللہ نے بیان کیے، پہلا متقین کا
جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں، اللہم اجعلنا منہم۔ دوسرا گروہ کافروں کا جو واضح طور پر کافر ہیں، اور تیسرا گروہ منافقین کا، اور یہ منافقین کا گروہ چونکہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور یہ سب سے زیادہ طول طویل ہے، اور اسی نے یعنی کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے، تو اس کو لمبا بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ تو یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ تو انسانوں کو اللہ نے کل 3 گروہوں میں تقسیم کیا، اور اس کے بعد پھر سارے کے سارے انسانوں کو خطاب کر کے کہہ دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ تو یہ قرآن مجید کی دعوت کافروں کے لیے بھی ہے، منافقوں کے لیے بھی ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، جن کا بیان اللہ نے بالکل ابتدا میں کر دیا۔ تو یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور انہیں جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا اور ساتھ دلیل بھی دی کہ تم اس کی عبادت کیوں کرو۔ الذی، وہ جس نے، جعل، بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی کو، فَأَخْرَجَ، پھر اس نے نکالا، بھی، اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات، پھلوں کو، رزقاً، بطور رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس تم نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شرکا۔ یہ لفظ ند کی جمع ہے انداد، اور اس کے ایک معنی شریک کے ہیں اور دوسرا معنی مد مقابل کے ہیں، کہ اللہ کا شریک بھی نہ ٹھہراؤ اور اللہ کا مد مقابل بھی نہ ٹھہراؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ کے ند اور اللہ کے شریک، اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک اور اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے منع کیا۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریبٍ، کسی شک میں، مما، اس سے جو، نزلنا، اتارا ہے ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتوا، تو لے آؤ، بصورتٍ، کوئی ایک صورت لے آؤ، من مثلہ، اس کے جیسی، اس کے مثل، یعنی اگر تمہیں قرآن مجید کے بارے میں شک ہے، بالکل ابتدا میں اللہ نے پہلی آیت میں ہی فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انسانوں کے گروہ بیان کیے، عبادت کا حکم دیا اور شرک سے منع کیا، تو اللہ نے کہا اگر تمہیں شک ہے تو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، فأتوا، تو تم لے آؤ، بصورت، کوئی ایک صورت، من مثلہ، اس کی مانند، اس کے جیسی۔ 1400 سال، 1450 سال ہونے کے ہیں، 1444 سال یہ ہو گئے، اور 10 سال ہجرت سے پہلے کے ہیں، تو پورے 1450 سال گزر گئے۔ یہ دعویٰ ابھی تک ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور ایک صورت سے مراد کوئی چھوٹی صورت بھی ہو، سورہ کوثر ہوئی ہو کیوں نہ، اور سورہ کوثر کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر کعبے کے باہر لٹکوا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ یہ 3 مصرے ہیں، اس کے ساتھ چوتھا مصرع ہی لگا دو، تو کوئی اس کے ساتھ چوتھا مصرع نہیں لگا سکا تھا، تو بڑا شاعر فرزدق تھا جس نے اس کے نیچے لکھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو فأتوا بصورت من مثلہ، پس لے آؤ کوئی ایک صورت اس کی جیسی، ودعوا، اور بلاؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، اپنے شریکوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، فإن، پس اگر، لم تفعلوا، تم نے نہ کیا، یعنی یہ تم نے دعویٰ جو چیلنج ہے اس کو ایکسپٹ نہ کیا، ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، لم ماضی میں نفی کے لیے ہے اور لن مستقبل میں نفی کے لیے ہے، یعنی اگر تم نے ماضی میں بھی نہیں کیا اور آئندہ بھی تم
نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار پس تم بچو اس آگ سے، التی جو وقودھا ایندھن اس کا الناس لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں، یعنی لوگ خود ایندھن ہوں گے، اور حجارہ یعنی پتھر جو ہیں وہ گندک کے پتھر ہیں، یہ جو بھی پتھر ہیں اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے ان کو جلا دینا، ان کو ایندھن بنا دینا۔ تو فرمایا اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے، وہ جو جہنم ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر رکھے۔ وبشر اور خوشخبری دے دیجئے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم یہ کہ ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری جاری ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب جب رزقو وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس میں، رزقو ویسے فعل ماضی ہے، ماضی مجہول ہے کہ وہ رزق دیے گئے، لیکن قیامت کے حالات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ماضی کے صیغے میں بیان کیے ہیں، حصول تیقن کے لیے کہ وہ اتنے یقینی ہیں گویا کہ ہو چکے ہیں۔ تو کلما رزقو جب جب وہ رزق دیے گئے یا وہ رزق دیے جائیں گے بالیقین، منہا اس میں، من ثمرات پھلوں کا، رزقن کچھ بھی رزق، قالو وہ کہیں گے، ہذا یہ ہے، الذی جو رزقنا ہم دیے گئے تھے، من قبل اس سے پہلے، یعنی ہمیں جو اس سے پہلے دیا گیا تھا دنیا میں یا کہ جنت کے اندر، وہ اسی سے ایسا ہی دیا گیا تھا ملتا جلتا، وَأُتُوا اور وہ دیے جائیں گے بھی اس سے متشابہن ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں، یعنی جنت میں، ازواجن جوڑے ہیں، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، مطہراتن پاکیزہ اور بیویاں پاکیزہ یا جوڑے پاکیزہ، وہم اور وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان اللہ یقینا اللہ، لا یستحیی وہ نہیں شرماتا، ان یضربا یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما جو کہ بعوضتن کسی مچھر کی ہو، بعض کہتے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا جو ایک کیڑا ہوتا ہے اڑتا پھرتا ہے، جسے گتی ہم کہہ دیتے ہیں، گھاس کے اوپر ہوتا ہے جو، اسے، لیکن عام اس کا ترجمہ مچھر سے کر دیتے ہیں، ما بعوضہ، فما فوقہا پس جو اس سے بڑھ کر ہے، فوقہا یعنی اس بعوضہ سے بڑھ کر ہے، جسامت کے اندر یا حقارت کے اندر، یعنی حقارت میں جو اس سے بڑھ کر ہے یا جو جسامت میں اس سے بڑھ کر ہے، اللہ جو ہے نا وہ اس کی مثال بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے۔ فَأَمَّا پس وہ، الَّذِينَ جو آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ یہ کہ وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی جانب سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہاں وہ جنہوں نے انکار کر دیا ہے، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، یہ ماذا ایک ہی لفظ ہے، کیا، اراد اللہ چاہا ہے اللہ نے، ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ اس مثال سے، اللہ نے اس مثال سے، مکھی کی، مچھر کی یا مکڑی کی مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ عظیم الشان ہے تو اس کے کلام میں یہ اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوق کا تذکرہ کیوں کر ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، یضل بھٹکا دیتا ہے یا بھٹکا رہنے دیتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، کثیرن بہتوں کو اللہ رب العزت ان کے گمراہی میں چھوڑے رکھتا ہے، ویہدی بھی اور ہدایت دے دیتا ہے اس کے ذریعے سے، کثیرن بہتوں کو، وما یضل بھی اور نہیں گمراہ رہنے دیتا اس کے ذریعے، الا مگر الفاسقین فاسق لوگوں کو، یعنی جو حکم توڑنے والے ہیں، فا اور سین اور قاف یعنی حدود کو توڑ دینا، حکم کو توڑ دینا ہے، تو الذین یہ وہ لوگ ہیں، فاسق وہ لوگ ہیں، الذین جو ینقضون توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ کر لینے کے بعد، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں، ما اس چیز کو، امر اللہ بہ حکم دیا ہے اللہ نے اس کے بارے میں، ان یوصلا یہ کہ جوڑا جائے، ملایا جائے، اللہ نے تعلقات کو، رشتہ داریوں کو
جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے، ایمان والوں کے ساتھ جوڑ کے آپس میں، جیسے اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما المؤمنون کجسد واحد، تو اللہ نے جوڑنے کا، آپس میں جڑے رہنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اس کو کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ کیف تکفرون، کیسے تم انکار کر سکتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم جبکہ تم امواتن مردہ تھے، فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ جو زندگی اور موت کی شرعی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اگر جسم کے ساتھ روح موجود ہو تو یہ حیات ہے، اتصال الروح الی الجسد، جسم اور روح کا آپس میں ملا ہوا ہونا، ایک ہونا، تو یہ حیات ہے۔ اور اگر جسم سے روح نکال لی جائے، انفکاک الروح عن الجسد، یعنی جسم سے روح کو جدا کر لینا، یہ موت ہے۔ تو کنتم امواتن، تم مردہ تھے، کہ اللہ نے روحیں پیدا کی تھیں اور انہیں جسم نہیں دیے تھے، تو وہ موت کی حالت تھی۔ فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کر دیا، کہ روحوں کو جسم بھی عطا کر دیے، تمہیں زندہ کر دیا، یعنی کہ دنیا میں بھیجا۔ ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، یعنی تمہاری روحوں کو جسموں سے جدا کر دے گا۔ ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی تمہاری روحوں کو پھر جسم عطا کر دے گا۔ ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی وہی ہے جس نے خلق لکم پیدا کیا ہے تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ کے زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہی اصول ہے فقہ کا بھی کہ تمام چیزیں حلال ہیں جب تک کہ ان کی حرمت کی دلیل نہ ہو۔ تو هو الذی وہی ہے جس نے خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم استوی پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی جانب۔ استوا کا جب صلہ الی آئے، پریپوزیشن الی آئے، تو اس کے معنی متوجہ ہونا ہے۔ ثم استوی الی السماء پھر وہ آسمان کی جانب متوجہ ہوا، فسواہن پھر اس نے سنوار دیا انہیں، سبع سماوات 7 آسمانوں میں، 7 آسمانوں کی صورت میں اللہ رب العزت نے آسمانوں کو سنوار دیا، برابر کر دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہے کہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو جب کہا، اذ جب لفظ آتا ہے عربی زبان میں تو یہ گزشتہ کسی واقعے کو یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ اردو میں بھی لفظ ہم جب استعمال کرتے ہیں، جب، تو انسان کا ذہن فوراً ماضی میں کسی واقعے کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ وَإِذْ اور جب، یعنی یاد کرو واقعہ جب، قالا کہا تھا، ربو کا آپ کے رب نے، کاف زبر کا کی جو ضمیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، آپ قرآن مجید کے سب سے پہلے مخاطب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقدار ہیں کہ وہ قرآن مجید میں مخاطب اول ہوں۔ اذ قال ربک اور جب کہا آپ کے رب نے، للملائکہ فرشتوں سے، ملک فرشتہ ہے اور ملائکہ اس کی جمع ہے، انی جاعل یقیناً میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتن ایک خلیفہ، یقیناً میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو انہوں نے کہا، فرشتوں نے، کیا حمزہ استفہام کا ہے، یعنی وہ سوال کر رہے ہیں، کیا تجعلو تو بنائے گا، فیہا اس میں، من اسے جو، یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفکو اور بہائے گا، الدماء خون۔ فرشتوں کے ذہن میں یہ سوال آیا، کیوں؟ لفظ خلیفہ سے، لفظ خلیفہ خا لام اور فا، خالف یخلف، خلاف، مخالفت ہے، تو یہ لفظ خلف یخلف ہے نا، کسی کے خلاف ہونا، کسی کی مخالفت ہونا،
تو یہ لفظ ہے۔ تو انہوں نے فرشتوں نے یعنی کہ جب لفظ خلیفہ سنا کہ لفظ خلیفہ فعیل کے وزن پر ہے کہ اچھا یہ تو مخالفت نہ ختم ہونے والی ہے، تو یہ پھر آپس میں تو یہ فساد ہوگا اور خون بہائے جائیں گے، تو لفظ خلیفہ سے انہوں نے یہ سوال ان کے ذہن میں آیا۔ تو یہ تو مخالفت کی بات ہے، ظاہر ہے کہ شیطان ہے، ابلیس ہے، اس کے مخالف انسان ہے، تو یہ دونوں مخالف فریق بالکل ابتدا میں ہی، تو اللہ نے خلیفہ کہا۔ تو قالو انہوں نے فرشتوں نے کہا آتا جعلو فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں من اسے جو یفسد فیہا فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ اور ہم تو نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، نسبح سبح یسبح ہے تسبیح پاکی بیان کرنا کہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو عیوب سے نقائص سے بالاتر ہے، تو منزہ ہے، یعنی ہم تجھ پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے کہ تو جو خلیفہ بنا رہا ہے تو ہمیں بتا کہ یہ کیا ہوگا، کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، تجھے منزہ خیال کرتے ہیں، تیرے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب تجھ سے بیان تیرے اندر بیان نہیں کرتے، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، شکر و ثنا کے ساتھ، یعنی تو عیب سے پاک ہے اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ اور پاک بیان کرتے ہیں، پاک جانتے ہیں، لاکا تیرے لیے، یعنی تیرے لیے ہی پاکیزگی جانتے ہیں۔ قالا یعنی یہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ اے اللہ ہم کوئی سوال سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی اعتراض کے لیے نہیں کر رہے۔ قالا تو اللہ نے فرمایا انی یقیناً میں اعلم میں خوب جانتا ہوں، ما جو کہ لا تعلمون تم نہیں جانتے، وعلم اور سکھائے آدم آدم کو الاسماء نام، کلہا سب کے سب، ہا جو ہے اس کی ضمیر اسماء کی جانب، یعنی جتنے بھی اسماء ہیں ان سب کا علم اللہ نے عطا کر دیا، گویا کہ یوں کہیں نام رکھنے کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا، اور انسانوں کے پاس یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو وہ دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اور اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ اس نے دریافت کیا، نیپچون، الیکٹران، پروٹون، یہ کیا ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، نام رکھے ہیں ہم نے، تو نام رکھنے کا علم دیا، وعلم آدم الاسماء اور سکھائے آدم کو نام کلہا سب، ثم عرضہم پھر اس نے پیش کیا انہیں علی الملائکہ فرشتوں پر، یعنی یہ جو نام رکھنے کی صلاحیت تھی اس کو پیش کر دیا فرشتوں پر، فقال تو کہا انبئونی مجھے بتاؤ تو باسمائی ناموں کے بارے میں، ہاؤلائی ان چیزوں کے، ہاؤلائی اسم اشارہ ہے جن چیزوں کے اللہ رب العزت نے جانب اشارہ کیا ان کے نام پوچھ لیے، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، قالو تو انہوں نے کہا سبحانکا پاکی ہے تیری، لا علم کوئی علم نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، الا سوائے ما جو کہ علمتا تو نے سکھایا ہے، نا ہمیں، بس جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے ہمارے پاس وہی علم ہے، یعنی ہم خود سے کوئی ڈرائیو نہیں کر سکتے ہیں، کوئی نام اس کو نہیں دے سکتے، انکا یقیناً تو، انتا تو ہی العلیم علم والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے، کہ یہ جو تو نے صلاحیت عطا کر دی آدم کو نام رکھنے کی تو یہ تو ہی ہے، تیرے علم میں ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ قالا کہا یا آدم اے آدم، تو بتا دے خبر دے دے ہم انہیں یعنی فرشتوں کو باسمائہم ان کے ناموں کی، فلما تو جب انبأ اس نے خبر دے دی ہم انہیں باسمائہم ان کے ناموں کی، قالا تو کہا اللہ نے الم اقل کیا نہیں میں نے کہا تھا لکم تم سے، انی یقیناً میں اعلم خوب جانتا ہوں، غیب السماوات پوشیدگیاں آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واعلم اور میں خوب جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور جو ہو تم تکتمون چھپاتے یا دل میں رکھتے، یعنی اللہ رب العزت سے چھپا تو نہیں سکتے تھے، فرشتے بھی جانتے تھے کہ ہم اللہ سے چھپا نہیں سکتے، لیکن کچھ بات وہ ظاہر کر رہے تھے، کچھ دل میں رکھ رہے تھے، نہیں ظاہر کر رہے تھے، تو جو نہیں ظاہر کر رہے تھے اس کو کہا وما کنتم
تکتمون وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو جبکہ کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم کی جانب. یہ لام جو ہے بمانے الہ کے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من ساجدہ لقبلتنا جس نے ہمارے قبلے کی جانب سجدہ کیا. سجدہ ہمیشہ اللہ ہی کو ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت سجدے کے لیے ایک سمت مقرر کر دیتے ہیں جسے قبلہ کہتے ہیں. بنی اسرائیل کے لیے سمت مقرر کر دی بیت المقدس اور ہمارے لیے سمت مقرر کر دی بیت اللہ، اور بنی اسرائیل سے پہلے بھی لوگوں کے لیے بیت اللہ قبلہ تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ مقرر کر دیا. تو کہا وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے للملائکہ فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کی جانب فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا نہ مانا اس نے واستکبرا اور تکبر برتا یعنی اپنے آپ کو بڑا جانا وکانا اور وہ تھا من الکافرین کافروں میں سے یعنی اللہ کے علم میں وہ پہلے ہی کافروں میں سے تھا یا وکانا اور وہ ہو گیا. کانا جو ہے فعل ناقص ہے ہیلپنگ ورب ہے نا تو اس کا معنی ماضی میں بھی کر سکتے ہیں اور حال میں بھی. وکانا اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے یعنی ظاہری طور پر بھی وہ کافروں میں سے ہو گیا. وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم اسکن تو رہ انت تو بھی وزوجکا اور تیری بیوی بھی الجنتا جنت میں یعنی امی حوا کو بھی اور آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا ایک باغ میں الجنہ وکلا اور تم دونوں کھاؤ یہ تثنیہ ہے منہا اس میں سے راغدن با فراغت یعنی کسی کام کے ساتھ نہیں مصروفیت کے ساتھ نہیں کہ کوئی کام کر کے کما کے کھاؤ گے نہیں با فراغت بغیر کسی کمائی کے بغیر کسی مزدوری کے بغیر کسی اجر کے وکولا اور کھاؤ تم دونوں منہا اس میں سے راغدن با فراغت دونوں معنی ہیں ایک تو کثرت کے ساتھ اور دوسرے بغیر کسب کے حیث جہاں کہیں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جانا ہذہ الشجرہ اس درخت کے فتکونا تو تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے فازلا تو پھسلوا دیا ازلا یہ متعدی المتعدی پھسلوا دیا ہما ان دونوں کو الشیطان شیطان نے یا پھسلا دیا شیطان نے انہا اس سے یعنی اس درخت کے بارے میں فاخرجا پھر اس نے نکلوا دیا ہما ان دونوں کو مما اس میں سے جو کانا وہ دونوں تھے فیہی اس میں وقلنا اور کہا ہم نے اہبتو اتر پڑو بعضکم تمہارے بعض لبعضن بعض کے لیے عدوٌ دشمن ہیں. لفظ حبوط جو ہے عربی زبان میں کسی کا بلندی سے نیچے اترنے کا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جسمانی طور پر. تو اہبتو بعضکم لبعض عدو اس کا معنی ہے کہ تم آسمانوں سے کسی بھی جو بلند جگہ ہے اس سے نیچے اتر پڑو. تو وَلَكُمْ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو یعنی انسان اور شیطان یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں ایک دوسرے کی مخالفت میں رہیں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں مستقرٌ جائے قرار ہے ٹھہرنے کی جگہ ہے وَمَتَاعٌ اور رہنے بسنے کی جگہ ہے فائدہ اٹھانے کی إِلَى حِينٍ ایک وقت تک کے لیے یعنی موت تک کے لیے. فَتَلَقَّى تو سیکھ لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات فتاب علیہ پھر وہ پلٹ آیا اس پر یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو
توبہ کی توفیق عطا کر دی اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ تابہ علا، جو تابہ کے ساتھ جب علا کی پریپوزیشن آتی ہے تو پھر اس کے معنی توبہ کی توفیق بخشنا اور توبہ قبول کرنا دونوں ہوتے ہیں۔ اور جب تابہ کے ساتھ الا کی پریپوزیشن آتی ہے حمزہ کے ساتھ تو پھر بندے کا اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ سے رجوع کرنا، توبہ کرنا ہوتا ہے۔ انہو، بے شک کہ وہ، هو التواب، وہی خوب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، دائم مہربان ہے۔ قلنا، ہم نے کہہ دیا، اہبتو، اتر پڑو، منہا، اس سے، جمیعاً، سب کے سب، فاما، پس اگر، یاتین، آئے تمہارے پاس، منی، میری جانب سے، ہدن، کوئی ہدایت، فمن تبع، پس جس نے پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، تو نہیں کچھ بھی خوف ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ حزن جو ہے وہ گزشتہ پر ہوتا ہے، یعنی کسی گزشتہ نقصان پر حزن، ملال، غم ہوتا ہے، اور خوف کسی آئندہ نقصان کا ہوتا ہے۔ تو فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، آئندہ آنے والی کسی نقصان کا کوئی ڈر انہیں نہیں ہوگا، اور ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی انہیں گزشتہ پر بھی کوئی حزن نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے اعمال اور ایسا وصف نصیب فرمائے کہ ہم پر آئندہ کا کوئی خوف نہ ہو اور گزشتہ پر کوئی حزن نہ ہو۔ تو گزشتہ جو ہیں اللہ انہیں معاف فرما دے، ہم اس کے بارے میں توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ اللہ ہمیں اعمال صالحہ پر قائم رکھے مرتے دم تک۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، انکار کر دیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم، یعنی جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور انسانوں کے زندگی کے مقصود کو بیان کر کے اب جو گزشتہ قوم ہے بنی اسرائیل، جن کے پاس دنیا کی امامت اور فضیلت تھی، ان کو خطاب کیا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اسر کے معنی بندہ اور ایل کے معنی اللہ، اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کی ہے، علیکم، تم پر، واوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو۔ تو یہ جو عہد اللہ نے کیا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تم میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لے آؤ، انبیاء پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تو میں تم سے عہد پورا کروں گا، اور تمہارا خوف اور حزن نہیں رہے گا، تمہیں جنت عطا کروں گا، جو حقیقی عہد ہے۔ اور اگر تم یہ پورا نہیں کرتے تو پھر جو ہے نا وہ معاملہ دوسرا ہو جائے گا۔ تو یہاں دوسرا عہد جو مراد ہے وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے توریت میں کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے توریت میں ان سے وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل سے کہ اگر وہ آنے والے نبی پر ایمان لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، تو انہیں وہ فلسطین کا علاقہ اور عراق کا علاقہ اور شام، یہ جو شام کا کچھ علاقہ، یہ جو علاقہ ہے جسے وہ گریٹر اسرائیل کے نام سے وہ بیان کرتے ہیں، عظیم اسرائیل کے نام سے انہوں نے اس کے نقشے وقشے چھاپے ہوئے ہیں، اور وہ یعنی ایک سلطنت بنانا چاہتے ہیں، تو وہ ہم تمہیں یہ علاقہ عطا کریں گے۔ توریت میں اللہ نے ان سے یہ وعدہ بھی کیا تھا۔ تو
اب وہ یہود جو ہے نا وہ اسی اس میں تھے کہ یہ وعدہ ہم سے پورا ہو جائے اور یہ خطہ ہمیں مل جائے، اور آج بھی وہ یہود اسی کاوش میں ہے۔ اور یہ جو انسانوں کے درمیان ایک بڑا جھگڑا ہے وہ اسی ارض موعود پر ہے، یعنی وہ جو ارض موعود ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہے تو ہم یہ لے کر رہیں گے، تو یہ وہ ارض موعود کے بارے میں، یعنی ایک تو جنت کے بارے میں جو حقیقی ہے، اور پھر اصل تو یہ دنیا نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے، تو دوسرا وعدہ جو توریت میں ہے وہ ارض موعود کا۔ تو فرمایا کہ اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تم پر انعام کی، واوفوا بعہدی، اور تم پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں تم سے عہد کو پورا کر دوں گا۔ یعنی کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تو اب ایمان لے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، کیونکہ نبی علیہ السلام پر ایمان رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو پہلے انبیاء ہیں ان پر بھی ایمان لایا جائے۔ اگر کسی ایک نبی کا انکار کر دیا تو پھر وہ ایمان نہ رہا دیگر انبیاء پر بھی۔ وَإِيَّايَ، اور خاص مجھ سے، فَارْهَبُونِي، پس تم مجھی سے ڈرو، وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ، بما، اس پر جو، انزلت، میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا بنا کر، لما، اس کے لیے جو، معکم، تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ توریت کی اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ، اول کافرن، پہلے انکار کرنے والے، بھی، اس کے، یعنی کہ اس قرآن کے تم بس شروع میں ہی، ابتدا میں ہی انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ولا تشترو، اور تم نہ خریدو، بآیاتی، میری آیات کے بدلے، ثمنن قلیلا، مال تھوڑا سا، یعنی توریت کے اندر اور انجیل کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے، تو تم جو اللہ کی آیات ہیں ان کو بیچو نہیں، مال تھوڑا سا اس دنیا کو نہ خریدو۔ وَإِيَّايَ، اور خاص مجھی سے، فَاتَّقُونِي، پس تم ڈرو مجھ سے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور تم نہ گڑمٹ کرو حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو یا قائم رکھو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم کرتے ہو، النَّاسَ، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھلا ڈالتے ہو یا تم نظر انداز کر دیتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تو تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد چاہو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاة، اور نماز کے ساتھ، تو صبر کو نماز سے پہلے بیان کیا ہے۔ وَإِنَّهَا، اور یقیناً وہ، لَكَبِيرَةٌ، یہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ نماز کی جانب ہے، وَإِنَّهَا، اور یقیناً وہ، یعنی جو نماز ہے، لَكَبِيرَةٌ، لازماً وہ ایک بڑی ہے، بھاری ہے، إِلَّا، سوائے، عَلَى الْخَاشِعِينَ، ڈرنے والوں کے، خشوع یعنی عاجزی اختیار کرنے والے، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، لیکن جو خاشع نہیں ہے، جن کے اندر عاجزی نہیں ہے، ان کے لیے نماز پڑھنا بڑا ایک بھاری کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، تو اللہ ہمارے لیے نماز کو کبھی بھی مشکل نہ بنائے۔ الذین، وہ لوگ جو، یعنی خاشعین وہ ہیں جو، یظنون، گمان رکھتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ، ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ملاقون تھا تو نون جو ہے اعرابی وہ ساقط ہوا مضاف ہونے کی وجہ سے، تو جو خاشعین ہیں، عاجز لوگ ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، وہ لوگ ہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں، انہیں ہر وقت یہ دھیان گمان رہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ، إِلَيْهِ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ایمان پر مرتدم تک قائم رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.